नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी दुआ के बारे में। दुआ के बारे में माशाल्लाह पहले भी एक बयान हो चुका है। आज इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी कि दुआ के क्या मायनी हैं और दुआ क्यों कबूल नहीं होती। मेन चीज़ ये है कि दुआ अक्सर शिकायत आती है दुआ कबूल नहीं होती, वो क्यों नहीं होती इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में देखेंगे। और कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। और एक बहुत अहम चीज़ है कि हमें बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हदीस की रोशनी में। पहली जो हदीस है वो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। 3370 इसका नंबर है, 3370। और इब्ने माजा में है 3829। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और कोई चीज़ नहीं है। और एक जगह है और कोई इबादत नहीं है, यानी दुआ को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली चीज़ कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ताला वो हस्ती है जो मांगने से खुश होता है। अगर उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज़ होता है। लोग दुनियादार तो अगर एक से दूसरी दफ़ा मांग लिया जाए किसी से वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो हस्ती है कि जितना उससे मांगा जाए उतना ही वो खुश होता है। तो एक जगह रवायत में है कि दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है। दुआ का मतलब था पुकारना। तो दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही एक ऐसी हस्ती हैं जो हर वक़्त हर किसी की दुआ को सुनते हैं और कबूल फरमाते हैं। तो दुआ जो है वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली चीज़ है अल्लाह ताला के नज़दीक। और ज़रूरी नहीं कि हमारी हर दुआ जो है वो कबूल हो। इसमें अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हमारे अच्छा लगने और अच्छा होने में बहुत फ़र्क है। तो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 3381 इसका नंबर है, 3381 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जो होती है या तो अल्लाह ताला वो जो चीज़ हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला वो अता कर देता है, या उसके चीज़ के एवज कोई मुसीबत दूर हो जाती है। को हम पे अल्लाह माफ़ करे मुसीबत आने वाली थी और वो दूर हो जाती है। तो उस वक्त तक दुआ कबूल होती थी जब तक कता रहमी की दुआ ना की जाए। और एक रवायत में ये भी है कि दुआ आखिरत के लिए जमा कर ली जाती है, यानी कि दुआ का जा तो अजर हमें जो चीज़ मांगते वो मिल जाता है, या अल्लाह ताला उसके इवत को मुसीबत हम पे आने वाली होती है तो वो दूर कर देते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। एक और रवायत है तिरमिज़ी शरीफ में भी रवायत मौजूद है, 489 इसका नंबर है। और इब्ने माजा में 1138, सुनन अबी दाऊद में 1046 और मुस्लिम शरीफ में 852। ये है कि दुआ जो कबूल तो हर वक्त ही अल्लाह ताला सुनता है, लेकिन कुछ ख़ास वक्त होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुम्मे वाले दिन उम्मीद की जा सकती है दुआ की कबूलियत की। वो वक्तों में जो वक़्त है वो मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक वक़्त तक जब इमाम साहब मिंबर पे बैठते हैं खुतबा देने, उससे लेकर नमाज तक, और दूसरा है असर के बाद, यानी जुम्मे वाले दिन। ये जो दो वक़्त हैं इनमें भी दुआ की कबूलियत की उम्मीद होती है। ये मैंने आपको हदीसों के नंबर बता दिए हैं। ये तकरीबन हर कुतुब हदीस में ये मौजूद है। मुस्लिम शरीफ में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है, इब्ने माजा में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी है। और एक ये रवायत तिरमिज़ी शरीफ की और आगे सामने 486 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक तुम अपने नबी पर दरूद नहीं पढ़ते। यानी दुआ मांगने से पहले हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए, और जब दुआ मुकम्मल हो कर लें हम तो उसके बाद भी दरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो वो दुआ फिर अर्श तक जाती है।
دعا مانگنے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک ہے جو وہ شروع میں پڑھ لیا جائے اور پھر آخر میں پڑھ لیا جائے، کیونکہ درود پاک ہمیشہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے جب درود پاک ہمارا قبول ہوگا تو انشاءاللہ جو اس کے درمیان مانگی ہوئی دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ تو درود پاک کثرت کے ساتھ ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اور دعا کے وقت تو لازمی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 1905 اس کا نمبر ہے، 1905، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ظلم کرتے وقت ہمیں سوچ لینا چاہیے، اس پہ ماشاءاللہ پچھلا بیان گزرا تھا، کافی لمبی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ نمبر 2، مسافر کی جو دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری ہے باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ یہ جو 3 دعائیں ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ 3 لوگوں کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ آپ نے فرمایا تھا، معاذ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا اس پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے، آج تو بس یہ دعاؤں کے سلسلے میں یہ آ رہی ہیں روایتیں، اس لیے آپ کو بیان کر دی ہیں میں نے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف میں 3387 اس کا نمبر ہے، 3387، اور بخاری شریف میں 6340، 6340، سنن ابی داؤد میں 1484، اور ابن ماجہ میں 3853۔ یہ 3-4 میں نے کتابوں کے آپ کے حوالے بتا دیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے، جلدی نہ کرے، ہو میں تو کب سے مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، اور وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا مانگی مگر قبول نہیں ہوئی۔ دعا کا میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کس وقت اچھی ہے۔ تو جب تک انسان جلدی نہ مچائے اور یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت پیاری روایت ہے، یہ بہت پیاری روایت ہے، مجھے سب سے اچھی یہ روایت لگی ہے۔ بخاری شریف میں 6339، یعنی 6339، ترمذی شریف میں 3498، 3498، مسلم شریف میں 2679، 2679، اور ابن ماجہ میں 3853۔ یہ میں نے آپ کو حوالے بتا دیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے اے اللہ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر چاہے تو مجھ پر رحم کر، ایسے نہ دعا مانگے، پورے یقین کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے عطا کر، عطا کرنا یا نہ کرنا وہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو چاہے تو دے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو نہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے، جتنا اس سے مانگا جائے اتنا ہی وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک اور دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے 2175، سنن نسائی میں 1639، اور سنن ابی داؤد میں 4656، اور مسلم شریف میں 2889، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ یہ واقعہ بڑا لمبی حدیث ہے، میں لمبی حدیث نہیں بیان کر سکتا، مختصر بیان کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھائی اور فرمایا یہ امید اور خوف کی نماز تھی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں، پہلی یہ کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرنا، ان پہ قحط مسلط نہ کرنا، دوسری کہ غیروں میں سے کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا ان پہ، اور تیسری
کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ نہ چکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری پہلی 2 دعائیں قبول ہو گئیں لیکن تیسری نہیں، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ شروع سے ہمارے درمیان ہے تو یہ رہے گا، لیکن اس اختلاف کو آخری حد تک نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ آپ کو میں نے دعا کے الفاظ بتا دیے ہیں۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو یا تنگ کر رہے ہوں یا اپنے اولاد کو یا اپنے مال کو بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا حکم نہیں ہے۔ یہ ذرا حدیث پہلے آپ سن لیں۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 1532 1532 اس کا نمبر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ دوبارہ سن لیں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال اسباب ہیں جو جانور وغیرہ مواشی کچھ بھی ہوں ان کو بد دعا نہ دو۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ بد دعا کر رہے ہیں وہ عطا کرنے کی اور قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، اس لیے ہمیں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو دعا دینی چاہیے۔ دعا کے بڑے آداب ہونے چاہیے، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے دعا میں۔ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے، اگر نہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہماری کو مصیبت آ رہا ہوگا۔ ہمارے لیے جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ جو ہمارے لیے اچھا ہے اللہ وہ عطا کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ عطا نہیں ہوتا، تو ہم بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے وہ مفید نہ ہو، تو اس سے ہمیں دعا کرنی چھوڑنی نہیں چاہیے، دعا ہمیں کرنی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور دعا قبول نہ ہونے کی جو ایک وجہ تو یہ کہ ہم جلدی کر لیتے ہیں، اور دوسری وجہ جو یہ ہے کہ ایک اور روایت میرے ذہن میں اس وقت آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص حج کرنے جاتا ہے، اس کا پرگندہ حلیہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، یعنی کہ جو حرام جو کھانے والے ہوتے ہیں، حرام جو روزی کھاتے ہیں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کیا سب سے پہلی بات جو اس میں کہ ہماری روزی حلال ہے۔ وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور آج وہی دور ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ مال آنا چاہیے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس طرح آ رہا ہے۔ تو حرام کھانے والے کی تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا ہمیشہ سیدھے ہاتھوں سے مانگنی چاہیے، الٹے ہاتھوں سے دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ تو وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں بارہا کہ خدارا دین کا مطالعہ کریں۔ جب ہم دین کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ کل میں نماز پڑھ رہا تھا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، زور کی نماز تھی تو میں سنتے پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ شخص آئے، یقین کریں وہ سارا وضو غلط کر رہے تھے، بالکل انہیں وضو کرنا نہیں آ رہا تھا، سارا غلط طریقے سے کر رہے تھے، چہرہ بھی نہیں دھو رہے تھے، بازو بھی نہیں دھو رہے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی مشقت سے بیچارے آئے ہوں گے، لیکن ان کو وضو کا نہیں پتہ، نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں دین۔ جو میں بارہا کہہ چکا ہوں، خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، حدیث دین کو پڑھیں، کم از کم ہمیں خاص جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، طہارت ہے، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، یہ تو ہمیں آنی چاہیے۔ اسی چینل پہ ماشاءاللہ ایک بیان بڑا تفصیلی ہے نماز کے اہم مسائل، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا ایک کتاب ماشاءاللہ بڑی پیاری آئی ہے، پہلے بھی اس کا تعارف کروا چکا ہوں، مشکوٰۃ المصابیح، بہت پیاری کتاب ہے، 3 جلدوں میں آئی ہے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، تو آپ یہ خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے یہ، اس میں حدیث کا بہت اچھا مجموعہ دیا گیا ہوا ہے، اپنے گھر میں لا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کریں، نماز ہر حال میں ضروری ہے، اور کوشش کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔